एफ एस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए खसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। जो दो भाई हैं या जो वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि यह मुकम्मल वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये वो प्रोग्राम होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दो भाई, उनकी क्या गलती थी, क्या कसूर उनका क्या था और किस मुआशरे का हिस्सा है और किन के, पंजाबी में कहते हैं ना, कि हत्थे चढ़ गए। क्या वो उनका आखिरी दिन था या होनी ने होना था। आज मैं प्रोग्राम बहुत दुख और तकलीफ़ जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। अफ़सोसनाक मैं इसको सानिया ही कहूँगा, ख़ानदान के ऊपर, घर वालों के ऊपर, वालिदैन के ऊपर, उनके आबाओ अजदाद के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। ये वाक़या रोनमा होता है 21 या 22 के शाम 5:30 बजे के करीब रेमंड सिटी के अंदर। ये मामला सोशल मीडिया की ज़ीनत है। टिकटॉक में वीडियो भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ ये मामला, ये मुआजरा, ये कहानी, ये स्टोरी, ये ब्रेकिंग न्यूज़। ये तकरीबन 5:30 बजे के दरमियान ये वाक़या रोनमा होता है और उसका जो वालिद है, उसकी बहादुरी चेक करें। इसको आप बहादुरी कहेंगे, बड़ापन कहेंगे, बड़ा हौसला कहेंगे, आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। दो भाई हैं जिसका नाम माजिद और राशिद बताया जाता है और तकरीबन इनकी 20 साल से ऊपर की इनकी उम्रें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इनके साथ हुआ क्या है। इनके साथ ये हुआ है, मामला है रेडी वाले से इन दो भाइयों का। मुकम्मल तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। जब मुझे इन्फॉर्म किया गया कि फैसल भाई ये मैटर बन गया है, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं नहीं यार, इस तरह का मैटर हो नहीं सकता। फिर उसके बाद मुतलका वहाँ के सहाफ़ी से मैंने बात की, तो बात करने के बाद उसने वाक़ई ही तस्दीक की कि भाई ऐसा ही मैटर है। और मैटर क्या है, और तब फिर भाई ने मुझे एफ़आईआर भेजी और पिक भी भेजी कि ये भाई ये मुलज़िम है और ये एफ़आईआर है। और जैसे ही मैंने एफ़आईआर रीड की, एफ़आईआर रीड करने के बाद मैंने सोचा है कि जो वालिद है राशिद और माजिद का, वो कितना बहादुर है। अपने बेटों की रिपोर्ट करवा रहा है, जिसको हम एफ़आईआर कहते हैं, जिसको हम पर्चा बोलते हैं, पर्चा। कितनी बहादुरी के साथ कह रहा है कि इतने वो लोग आए हैं, ये मामला बना है, ये मैटर बना है, इसके साथ तशद्दुद, बेईमाना तशद्दुद किया गया, इंसानियत और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। इंसानियत की किस तरीके से मज़म्मत करनी चाहिए, ये आप बेहतर ही जानते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने बहादुरी देखी कि क्या वालिद है, क्या हौसला है इस वालिद का, इतना बड़ा सानी उसके साथ हो चुका है। एक बेटा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने हकीकी मालिक से मिल गया है और दूसरे की अभी तक नाजुक सूरत हाल है। मामला अब बन जाता है रेडी वाले से। इन पहले जो भाई है, इनका इनका मसला बनता है किसी चीज़ को लेकर, और चीज़ थी सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी 30 रुपये, 13 रुपीज़। मामला है सिर्फ महज 30 रुपये का, कि 30 रुपये ना देना दो भाइयों बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए महंगा पड़ गया। आप ऐसा यूँ कह सकते हैं। अब मामला ये है कि इन दोनों पार्टीज़ की आप अकल चेक करें कि 30 रुपये की खातिर ये मामला 302 तक ताहियात दुश्मनियों में मुब्तला हो गया है। अब ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। जिनके घर के दो फर्जंद, दो बेटे, दो चांद, जिस माँ ने, जिस बहनों ने, जिस भाइयों ने और वालिद ने इनको बड़े होते हुए देखा, नौजवानों को, मुस्तकबिल नौजवानों का, जिस बहन, भाई और वालदा ने ख्वाब देखी कि मैं बेटे की यूँ शादी करूँगी, मैं बेटे को वहाँ ब्याऊँगी, बेटे को ये कारोबार कराऊँगी, बेटे को ये एजुकेशन कराऊँगी, इतना पढ़ लिख कर मैं इनको प्रोफेसर तैनात करूँगी, जज बनाऊँगी, डॉक्टर बनाऊँगी, इंजीनियर, पायलट, फ़ौज, तरह-तरह के वालिदैन के ख्वाहिशात होते हैं। उनको क्या पता था कि 21 और 22 की जो रात है, मेरे बेटों के लिए अंधेरी रात होने वाली है।
قبر کی رات ہونے والی ہے۔ تو بہت دکھ اور تکلیف ہوتا ہے ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح تشدد کرنا۔ اتنا تشدد تو جانورز کے اوپر نہیں کیا جاتا جتنا ایک انسان کے اوپر کیا گیا۔ میں تو ان کو انسان نہیں درندے بولوں گا، انسانی وجود میں درندے ان کو بولوں گا، شیمر بولوں گا، فرعون بولوں گا۔ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب لڑائی کے دوران تو اس شخص ریڈی والے نے کئی اپنے عزیز و اقارب کو بلا لیا اور جب ایف آئی آر ہوئی تو ملزم ایک کو پکڑا گیا۔ اس میں آپ بتائیں کہ یہ کہاں کی انویسٹیگیشن ہے، یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایک شخص کیونکہ ظلم اور جبر اور فسطائیت کی جو رات جن لوگوں نے ڈھائی ہے وہ تو کئیوں میں تھی اور پکڑا صرف ایک کو گیا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو کیا سٹوری نظر آتی ہے، کیا حقیقت آپ کو نظر آتی ہے، اس ویڈیو کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب یہ بتائیں کہ ان بھائیوں کو زمین میں لٹا کر اتنا تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا جو بدن ہے، آپ کا زیب تن جو آپ نے لباس پہنا ہوگا ایسے ہلے گا جیسے زلزلہ آتا ہے۔ اور میں ان لوگوں کے اوپر حیران ہوں جو تماشا دیکھتے رہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر جانور سے بدتر تشدد کرتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لوگوں نے چھڑوانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کے کتنے طاقتور گنڈے ہیں۔ دیکھنے والوں نے ہمت نہیں دکھائی کہ ہم بڑھ کر انسان کی جان بچا سکے، اپنے بھائی کی جان بچا سکے۔ یہ بھی کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، کسی کے بھانجے اور کسی کے بھتیجے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کسی کے لال ہیں۔ جو تشدد کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ انسان تھے یا درندے۔ رائے آپ نے دینی ہے، اظہار خیال آپ نے کرنا ہے، کیونکہ بات کرنے والا اس کو آپ صحافی بولیں گے یا معاشرے کے اندر جو ظلم اور جبر اور تشدد کیا جاتا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے والے کو آپ صحافی بولیں گے، جو بھی کہیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا کام ہے آواز دینا، دستک دینا۔ یہ دیکھیں یہ معاملہ بن گیا ہے، یہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، یہاں نا انصافی نظر ہو رہی ہے، ظلم اور جبر کرنے والے کئی اور زیر حراست میں صرف ایک ملزم کو پکڑا گیا، اور بقایا وہ لوگ کدھر گئے جو گنڈا گردی پر اتر آئے، جن کے پیچھے سیاسی حسر و رسوخ نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیس کیا بول رہا ہے اور ان کو انصاف کہاں کا مل رہا ہے۔ یہ معاملہ جو مجھے نظر آتا ہے، یہ نظر محض صرف یہ ایک تو دشمنی نسلوں میں چلے گی، اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو ملزم کو پکڑا ہے 302 اگر اس کے اوپر لگ چکی ہے، جیل جائے گا 1-2 سال گزارنے کے بعد، واپس آئے گا، واپس آنے کے بعد صلح ہو جائے گی ان کی۔ صلح کے بعد سیاسی لوگ جائیں گے، معافی نامہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کہاں اور میں کہاں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں لیول، سٹی لیول کے اوپر جہالت دیکھیں۔ اسی طرح کی بھی ہم نے بہت ساری فائٹ دیکھی ہیں، برل اس طرح کی جو ہمیں فائٹ نظر نہیں آتی۔ یہ تو ہم نے کبھی ادھر جو انتہائی ایجوکیشن کا جن کو نظام سسٹم کا نہیں پتہ، وہاں ہم اس طرح کے تشدد اور جھگڑے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جگہ پر دور دور تک اردو کا نام نہیں، انسانیت کا نام نہیں۔ جہاں درندے رہتے ہیں یہ وہاں بھی اس طرح کا تشدد ہمیں نظر نہیں آتا، جن کو ایک لمحے کے لیے ترس نہیں آتا کہ یہ بھی کسی کے فرزند ہے۔ بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ پروگرام کرنا پڑا۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہو جاتی کہ میں نے کسی سے پیسے یا پیمنٹ نہیں لئی، یا میں کسی کے خلاف یا کسی کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ حقیقت وہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔
جو دنیا نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب ہم فون کرتے ہیں، جب ہمیں ایمرجنسی سہولت چاہیے، موقع چاہیے کہ چور ہمارے گھر میں واردات ڈال رہے ہیں، تو ہم فوراً پکارتے ہیں 15 کو، اور اس کے بعد جو ہمیں بیک اپ ملتا ہے وہ 2 گھنٹوں کے بعد ملتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد ملتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ملتا ہے۔ تب تک وہ صفائی کر چکے ہوتے ہیں، تب تک ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ بتائیں کہ یہ لمحہ والدین کے اوپر، خاص طور پر بہنوں کے اوپر کیسا گزرا ہوگا؟ وہ رات، تاریکیوں سے بھری وہ رات کیسی گزری ہوگی؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف ایک ملزم کو پکڑ کر اپنے آپ کو دکھا دیا کہ یہ دیکھے انصاف، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا قانون ہے، اور یہ کہاں کا حلف ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تھانے دار، ایک ایس ایچ او، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی جنت اور دوزخ کما سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک تو انصاف پیدا کرے، صلح صفائی کا کام کرے، اور جہاں پر ظلم اور جبر ہو اس کے خلاف ڈھنکے کی چوٹ پر فیصلہ کرے، نہ کہ نوٹ پکڑے، ڈالر پکڑے اور اپنی ترقی کی طرف دیکھے اور چلتا بنے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کسی بھائی کے ساتھ اس طرح ظلم و جبر ہو۔ ہماری عمریں کتنی ہو سکتی ہیں، ہماری عمر کتنی ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، کتنے سال آپ جی سکتے ہیں؟ 70 سال جی سکتے ہیں، 60 سال، 50 سال، 40 سال، 80 سال، اس سے اوپر کتنی عمر آپ جی سکتے ہیں؟ کتنی شہرت کما سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا فرعون کے ساتھ کیا ہوا، شمر کے ساتھ کیا ہوا، یزید کے ساتھ کیا ہوا، جو خود کہتے تھے کہ ہم ظالم ہیں، ہم ان کو مٹا دیں گے، اور خود وہ مٹ گئے۔ آج بھی حسین زندہ ہے، ہر کربلا کے بعد حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، جنت کے سردار حسین زندہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا جب والدین کو کال کر دی گئی، والدین کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، آ جائیں اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں۔ وہ کیا گھڑیاں ہوگی، وہ کیا لمحہ ہوگا گھر والوں کے لیے؟ اب ان کی والدہ کی آپ صورتحال دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ والدہ کی ممتا، ماں کی کوکھ ماں ہی جان سکتی ہے، نہ کہ درندہ۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس لوگوں نے تشدد کیا ان 2 نوجوانوں کے اوپر، 2 بھائیوں کے اوپر، ان کی جو ممتا ہے، ان کی جو والدہ ہے، اگر وہ چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچے کہ یہ بیٹے ان کی جگہ میرے بیٹے ہوتے تو ان کے ساتھ وہ لمحہ، وہ ٹائم کیسے گزرتا؟ وہ تو یوں ہی کہتی کہ میرے سامنے ان دونوں کو ختم کر دیا جائے، اسی طرح تشدد کر کے۔ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اس کے اوپر چیف منسٹر آف پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایسا فیصلہ جو کہ ایک مثال قائم کرے۔ اور اس طرح کے جو درندے ہیں، ظلم اور جبر اور فسطائیت کی انتہا کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا، اور لوگوں کو ایک میسیج جاتا ہے کہ اس طرح کا ہم نے کبھی بھی قدم نہیں اٹھانا، اس طرح کا ہم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ میٹر صرف 30 روپے کا ہے۔ بات کرنی چاہیے سچائی پر مبنی، بات کرنی چاہیے حقائق پر مبنی، بات کرنی چاہیے جو کرنے والی ہے۔ ایک انسانیت کی ہم نے مثال قائم کرنی ہے۔ جہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ یہاں ناانصافی ہوگی، وہاں ہم بولیں گے، بات چیت کریں گے، اور انسانیت کی خاطر انسانیت سمجھتے ہوئے انسانیت کی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک عمل واضح طور پر بتائی جائے کہ ہم بھی انسان ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہی رپورٹنگ کرتے رہیں گے جہاں تک ہماری جان ہے اس جسم کے اندر۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔